अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज एक बहुत ही खास एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं और हमारा जो मौजू है वो है ख़वातीन, इस्लाम और फेमिनिज़म। बिल्कुल जी, ये तीनों मौजूआत को यकजा करके हमने गुफ्तगू करनी है और बात ये करनी है कि एक वो कॉन्सेप्ट है ख़वातीन के हवाले से जो हमारे माशरे में राइज है कि ख़वातीन का रोल क्या है। एक वो ख़वातीन का रोल है जो कि इस्लाम ने डिफ़ाइन किया और एक वो रोल है जो कि फेमिनिज़म का प्रचार करने वाले डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इन तीनों रोल्स में फ़र्क क्या है और ये तीनों रोल्स कहाँ कंबाइन होते हैं और इनमें जो सबसे बेहतरीन या जो असल रोल है वो बुनियादी तौर पर ख़वातीन का क्या है, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। और आज के प्रोग्राम में हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो उनका तारुफ़ मैं करवाता हूँ। हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर जनाब राजा ज़िया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। राजा ज़िया साहब के साथ हमने जो है वो अपने ऑडियंस में दावत दी है चंद स्टूडेंट्स को, चंद यंगस्टर्स को, वो बच्चियां, वो ख़वातीन जो कि इस मसले पर अपनी राय का इजहार भी करेंगी और सवालात भी करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? तैयार हैं सवालात के लिए? गुड, चलें जी। तो आगाज़ जो है, अच्छा फेमिनिज्म, पहले एक इन्हीं से सवाल कर लेते हैं। कितने लोग फेमिनिज्म के कायल हैं? हाथ खड़ा करके दिखा दें। बस दो, तीन लोग फेमिनिज्म के कायल हैं, ठीक है, और बाकी चार जो है फेमिनिज्म के कायल नहीं है। अच्छा, सही है। राजा साहब अब इधर से ही बात को शुरू करते हैं कि ये जो फेमिनिज्म है, एक्चुअल फेमिनिज्म क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, और जो हम अपने यहाँ देखते हैं कैंपेन्स में वो क्या एक्चुअल फेमिनिज्म है, ये आपसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का ना डेफिनेशन बता देना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोग बात एक ही कर रहे होते हैं लेकिन डेफिनेशन चूँकि गलत हो जाती है तो फिर वो किसी डिफरेंट सिम्ट में निकल जाते हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब वुमेन्स राइट्स है, हालांकि ये इसका मतलब नहीं है। और ना ही फेमिनिज्म कोई ऐसी मूवमेंट है जिसने तमाम विमेंस राइट्स का, जैसे कहते हैं, ठेका उठा के रखा हुआ है। और इसमें अगर आप देखें कि फेमिनिज्म स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो अगर आप जिसको फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कहते हैं, फिर सेकंड वेव फेमिनिज्म आई, फिर थर्ड वेव, उससे पहले एक जीरो वेव फेमिनिज्म भी थी। अच्छा, यानी आप 1700s की अगर आप बात करें तो उस टाइम के जो कॉलोनियलिस्ट थे, जो कि ब्रिटेन में जो लोग अभी पाकिस्तान इंडिया का रुख करना चाह रहे थे और वो जनूबी अफ्रीका की तरफ जाना चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहे थे, उन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड किया और वो नैरेटिव ये था कि हमें इन लोगों को, इन सैवेजेस को सिविलाइज करना है। और उस नैरेटिव के अंदर एक ये हिस्सा भी था कि इनकी जो औरतें हैं ना, इनकी औरतों को हमने वेस्टर्न औरत की तरह बनाना है। अच्छा, और वो ये जो मौक़िफ़ था इसको लेके फिर वो आगे गए। हालांकि उन इलाकों के लोग बिल्कुल खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगियाँ गुजर रही थी। इसी तरह जब ये लोग अमेरिका की तरफ गए, कोलंबस जब वहाँ पे गया तो जो नेटिव अमेरिकन थे उनको उन्होंने वाइप आउट कर दिया। तो जो ज़ीरो वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट थी उसमें बेसिकली इट वाज एन एक्सक्यूज़ टू कॉलोनाइज, कि हमें कोई बहाना चाहिए। अब जारी बात है, अगर आप ये कह के जाएंगे कि जी हम वहाँ की रिसोर्स लेने जा रहे हैं, हम वहाँ पर कब्जा करने जा रहे हैं, वहाँ अपनी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, तो आपको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो पॉपुलर सपोर्ट गेन करने का तरीका बना, एक तो हुकूक निस्वा को बना दिया। अच्छा। और दूसरा ये कहा कि ये सैवेजेस हैं, ये अनएजुकेटेड लोग हैं, इनके पास कोई कल्चर नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, हम जाके इनको सिखाएंगे कि असल चीज़ होती क्या है। तो दिस इज़ वेयर जीरो वेव स्टार्ट्स। फिर जब आप फर्स्ट वेव की तरफ जाते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि 1800s, लेट 1800s में से लेके अर्ली 1900s में एक जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसमें इन्होंने कहा कि औरतों को जो है ना वो एजुकेशन का राइट होना चाहिए और औरतों को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, इनहेरिटेंस में राइट कोई नहीं है उनका, और ये कि वो लीगल सिटीजन्स हैं, उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए। ये तो तीनों बड़ी पॉजिटिव बात है। तीनों बड़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन उस ज़माने की भी जो ख़वातीन थी जो ये कह रही थी ना, वो सिर्फ ये चीज़ें वाइट वुमेन के लिए कह रही थी। मतलब उस टाइम के ऊपर जो कॉलोनाइजर्स थे वो एबोरिजिनी वुमेन के लिए ये राइट नहीं कह रहे थे। न्यूजीलैंड की जो मावी वुमेन है उनके लिए ये राइट नहीं मतलूब कर रहे थे। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में जो है, इवन इन्हीं ख़वातीन के घर में अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स होते थे, बिल्कुल, और स्लेव विमेन भी थी। उनकी राइट्स की वो बात नहीं करते, वो सिर्फ कह रहे थे कि वाइट वुमन हैज द राइट टू एन एजुकेशन, वाइट वुमन हैज द राइट टू इनहेरिटेंस, बिकॉज उनका जो लॉर्ड्स का सिस्टम है अमेरिका में आज, सॉरी इंग्लैंड में आज भी है, उस मूवमेंट के अंदर वो लोग ये कहते हैं कि आपके जो लॉर्ड्स हैं उसमें जो जब विरासत होती है तो सबसे बड़े बेटे को मिल जाती है और सबसे बड़े बेटे के अलावा बाकी सबको कुछ भी नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि भाई औरत का कोई हिस्सा ही नहीं है, अच्छा वो मिलना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ ये कि हम लोग शहरी हैं, हमारी अकल समझ है, हमें भी आप इक्वल सिटीजन माने, तो ये तो बड़ी मुनासिब है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने सिर्फ इसको महदूद कर दिया एक ख़ास रंग और नस्ल की औरतों के लिए। बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट वेव है।
حالانکہ ہونا سب کے لیے چاہیے, ہونا سب کے لیے حالانکہ چاہیے, اور یہ وہ تعلیمات ہیں. ابھی تک ہم یوں کہیں, مطلب اگر ہم تھوڑا سا اس کو بیچ میں کاؤنٹر کرتے ہوئے چلیں, ابھی تک ہم یہ کہیں فیمنزم ایک پازیٹیو چیز چل رہی ہے, پازیٹیو چیز ہے فی الحال, اور انکلوسیو بنا دی جائے. ہاں مطلب ابھی آدھی پازیٹیو ہوئی ہوئی. تو ہمارے پاس تو ویمنز رائٹس تو 1400 سال پہلے سے یعنی وہ باتیں آ رہی ہیں. اچھا, تو اب جو سیکنڈ ویو فیمنزم تھی اس میں جو بہت پرولیفک ان کی رائٹر تھیں سیمون ڈی بووار کے نام سے, انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ women and men are different. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ we are emotionally different, physically different, biologically different. ٹھیک ہے, اس نے ساری چیزیں ڈفرینسز بیان کیے. صحیح ہے. اور اس نے کہا ان ڈفرینسز کے باوجود, اس نے کہا women بہت ایموشنل ہوتی ہیں, وہ ساری باتیں اس نے خود کہیں, اور خود اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس کے باوجود دونوں کو بالکل سیم ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, بالکل سیم اپرچونٹیز ملنی چاہیے. اب یہاں پہ فرق یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جس نے مرد کو بھی پیدا کیا, عورت کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کے جیسے کام بتائے اور عورتوں کو ان کے جیسے کام بتائے. اب اس طرح عورت جو ہے وہ ایک بچے کی پرورش کر سکتی ہے, بچے کو پیدا کرتی ہے, باپ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. وہ اس طرح کی, یعنی بچہ تو فرسٹ آف آل وہ پریگننسی کے پروسیس سے نہیں گزرتا, بایولوجیکل چیز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ٹفر بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ بون ڈینسٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں, مسل میل کے اعتبار, تو جتنے بھی یہ جو باہر کے کام ہوتے ہیں, اسپیشلی یہ جنگیں لڑنے والے اور پتھر اٹھانے والے اور اینٹیں بجری سریے والے, یہ سارے کام ٹریڈیشنلی جو ہے مین ہیو بین ہنٹر گیدررز, مطلب وہ یہی ہنٹنگ کے لیے نکلتے رہے. عورتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا بچوں کی پرورش کرتی رہیں. اب اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ ایکول اپرچونٹی جو ہے نا ہو جانی چاہیے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پرابلمس کا دروازہ کھلتا ہے اس اعتبار سے. نہیں, لیکن غزوات میں بھی تو خواتین آئی تھیں اس وقت. جی, لیکن آپ دیکھیں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر, پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا عورتوں کا لشکر نہیں ملے گا آپ کو جو مردوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے نکلا ہو. ذرا بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کے ذہن میں فیمنزم کا کیا کانسیپٹ ہے, اور ان کے ذہن میں جو ان کو اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں یا نہ ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے. السلام علیکم, آپ سے شروع کریں. جی, اپنا سب سے پہلے نام بتائیے گا, تعارف کروائیے گا کہاں سے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کا جو فیمنزم کا جو, کیونکہ آپ تینوں نے فیمنزم کی حق میں بات کرنی ہے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے فیمنزم کا؟ میرا نام عائشہ منیر ہے اور میں سی اے کر رہی ہوں. میں فیمنزم کو یہ سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی جینڈر ایکویلٹی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مردوں کو مارنا ہے یا ایسا کچھ کرنا ہے. وہ بس اپرچونیٹیز مانگ رہی ہے کہ ہمیں جاب بھی ایکول ملنی چاہیے, ہمیں پیمنٹ بھی اتنی کی جائے, جو کہ نہیں ہوتی. ایون کہ یہ بھی سمجھا, ہم بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی لڑکی زیادہ پڑھتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کے خیال میں وہ فیمنزم جو ہے وہ آپ کی اس پرابلم کا حل دے رہا ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے, اپرچونٹی ہونی چاہیے اور تنخواہ بھی برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس پر اگر ہم جواب لے لیں آپ سے, اس ڈیمانڈ میں کوئی پرابلم ہے؟ جی, ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا, جہاں تک کہ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ تو بات ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر فار ایگزامپل جہاں پہ پے گیپ نظر آتا ہے نا, اس پے گیپ کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت ہے تو اس کو کم دینے اور مرد کو زیادہ دینے, ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. آپ خود سوچیں, کارپوریٹ سیکٹر میں میں بھی رہا ہوں, میں نے بھی تقریباً 10 سال لگائے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک لڑکی ہائر ہو رہی ہے تو اس کو سیلری بائی ڈیفالٹ کم ملے. وہ اوور آل جو نیٹ اس کی سال کے اندر بنتی ہے نا, وہ اس میں صرف اس کا جینڈر شامل نہیں ہے, اس میں اس کی پیڈ لیوز ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ اس کی شادی ہوتی ہے, وہ جو ہے ٹائم آف لے لیتی ہے, پریگننسی کی وجہ سے ٹائم آف لیتی ہے, نمبر آف آورس کی پے جو ہے وہ سیم ہی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں امریکہ کے اندر جو اینول نیٹ انکم, ایک جو ٹیک ہوم سیلری جو مرد لے کے جاتا ہے اور جو عورت لے کے جاتی ہے, اس میں مرد کی جو نیٹ انکم بچتی ہے اس کے پاس وہ تقریباً $10,000 ہے, اور جو عورت کے پاس بچتی ہے وہ $14,000 ہے, وہ زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ جتنی بھی مارکیٹنگ کرتی ہیں جو پروڈکٹس بیچنے کے لیے, وہ زیادہ تر ویمن کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسہ ان کے پاس پڑا ہے. یعنی جتنے بھی ایڈ کیمپین شاید یہ انفلوئنس کر سکتی ہیں, انفلوئنس بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو اینڈ میں اسپینڈنگ منی ہے نا, یعنی ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں مرد کو جو ہے وہ اپنا نان نفقہ اٹھانا پڑتا ہے, اپنی پوری فیملی کا, اپنے بچوں کا, سب کو ہی پالنا ہے, ہم نے تو سب کو پالنا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے. اور باقی جو کلچرز ہیں دنیا میں, چاہے وہ مطلب کرسچینٹی ہو, جوڈیزم ہو, ان کے اندر بھی کچھ اس کے آثار آج بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ بھی, ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو کھانے پہ لے کے گیا ہے, ہسبینڈ وائف ہے, تو وہ بل خود دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بیگم آپ جو ہے نا وہ ذرا پیسے آپ دے دیں, وہ یہ نہیں کرتا, کیونکہ ان کے اندر ایک شیولری ہے. یعنی یہ, لیکن یہ اگر شیولری ختم ہو جائے گی تو اچھی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, وہ الگ زمانہ تھا جب آدمی عورت کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے, بس ختم ہو گیا ہے. اس کو تباہ برباد کر دیا, اچھا نہیں ہے کہ میرے پیسے بچ رہے ہیں اس بات پہ کہ بھائی برابر ہے نا, تو عورت اپنی گاڑی کا ٹائر بھی پھر خود بدلے. پھر سڑک پہ جب گاڑی پنچر ہو جاتی ہے تو آدمی کا انتظار کیوں کرتی ہے؟
چاہیے, اسٹیپنی لگا کے کرے نا کام. پھر تو میرے لیے تو یہ آسانی ہے کہ بھائی پھر تم کام بھی خود کر لو اور پیسے بھی خود دو, تو اٹ از گڈ فار مین. مطلب something there are things that are privilege for us basically. تو مجھے تو اس سے کچھ پرابلمز بھی ہیں ویسے. صحیح. ابھی جو اویس بھائی نے بات کی ہے, بات یہ ہے کہ اصل میں نا اگر مرد اس کے بارے میں ڈیپلی سوچے تو فیمنسٹ موومنٹ اس کے فائدے کی ہے. ہاں میرے ساتھ فائدہ, میں واللہ العظیم میں بتا رہا ہوں, مرد جو ہے نا اگر آپ اس کو آپشن دیں کہ آپ نے نکاح کر کے کسی کو اپنے رشتے میں لے کے آنا ہے, اس کے سارا خرچہ پانی اٹھانا ہے, جس طرح سے اس کا باپ اس کا خرچہ اٹھا رہا تھا, اس کے سارے خرچے پورے کر رہا تھا, اس کی ایجوکیشن, اس کے کھانا پینا, کپڑا, رہن سہن, شیلٹر, وہ اب سارا ذمہ داری تمہارے سر پہ آ رہی ہے. تم یہ لینا پسند کرو گے یا اس کے علاوہ فری میں تم نے اپنی جو ہے نا وہ تم کرنا چاہتے ہو؟ تو کون سا مرد کہے گا کہ جی ہاں میں اس میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ جی, اور بائی دا وے تمہیں ہم ایک اور تمہارے ساتھ فائدہ یہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اس کے اخراجات میں بھی نا اگر کبھی یعنی باہر بھی آپ جاتے ہیں تو آدھے خرچہ یہ پے کیا کرے گی, تو کہے گا جی بسم اللہ مجھے اور کیا چاہیے, میرے پاس پیسے بچ رہے ہیں. لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے, اگر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو پھر وہ غلط ہوتا ہے. دیکھیں وہ غلط بات ہے, اس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو چیزیں اسلام نے واضح طور پہ بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا, یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات ہے. No, I would not say that. I would say اسلام women's rights کی اصلی بات کرتا ہے. فیمنزم جو ہے اور اسلام جو ہے نا, یہ دو مختلف درخت ہیں, ان کی شاخیں کہیں کہیں ملتی ہیں لیکن ان کی بنیادیں بالکل فرق ہیں. میں نے اس کا بتایا, اس کی بنیاد کلونیلزم ہے اور اس کے اوپر یہ مردوں نے سٹارٹ کی ہے. اسی لیے میں نے کہا نا اگر مرد غور کرے تو اس کے فائدے کی بات ہو رہی ہے, لیکن اصل میں جو حقوق یعنی عورت کو دیے جا رہے ہیں اسلام کے اندر, وہ واقعی میں اوتھینٹک 100% ٹرو ویمنز رائٹس ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کی طرف آتے ہیں جی, آپ کے لیے کیا ہے فیمنزم اور آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ فیمنزم میرے لیے کلونیلزم نہیں ہے. میرے لیے فیمنزم وہی ہے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اور انہی پہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان پہ چلنا. جس طرح آج کل فیمنزم بولا جا رہا ہے وہ میرے لیے فیمنزم نہیں ہے. یہ پرسپیکٹیو آپ کا ابھی چینج ہوا ہے کیونکہ آپ تو فیمنزم کی قائل تھی تھوڑی دیر پہلے تک. میں فیمنزم کی قائل ہوں لیکن میرے لیے فیمنزم وہ ہے ڈیفرنٹ ہے, اسلام نے دی ہے. اچھا, مطلب آپ کا یہ ماننا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کی بات زیادہ بھرپور طریقے سے کرتا ہے. اسلام نے وہ رائٹس عورت کو تب دیے 1400 سال پہلے دیے تھے جو ویسٹ نے اب آگے دیے. اسلام اور سوسائٹی الگ کیوں ہو گئے ہمارے یہاں؟ جی, ابھی جو انہوں نے سوال بھی کیا تھا نا, آئی تھنک وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فیمنسٹ چیزوں کو انکریج کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دو مختلف درخت ہیں, ان کی شاخیں کہیں کہیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اگر ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں اسی چیز کی طرف واپس لے کے آنا جو ہمارا دین پہلے سے کہہ رہا تھا. اب دیکھیے ہمارے دین کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ احکام دیے اور عورتوں کو بھی احکامات دیے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا, جس طرح بھی میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پورا خرچہ پانی جو ہے وہ آپ نے اٹھانا ہے. اب مرد بھی ریبیلیس ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے اوپریس کیا جا رہا ہے, میرے اوپر تو یہ تو بہت زیادہ چیزیں آپ نے ڈال دی. تو کچھ ہوتے ہیں جن کو کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ بچوں کی مینٹیننس کریں, جب ڈائیورسز ہو جاتی ہیں وہ نہیں اٹھاتے. تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنا, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اوپر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, اب گھر کے اندر جو ہے وہ مرد کو 1 ڈگری اوپر کر دیا. اسی طرح سے جب باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو عورت کو 3 جگہ اوپر کر دیا کہ ماں کا جو ہے نا, ماں کا رتبہ جو ہے بچوں کے اعتبار سے زیادہ اوپر ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی. جی بالکل, وہ جو ہے نا ماں کے پاؤں تلے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کہیں پہ مردوں کو اوپر کیا ہے, کہیں پہ عورتوں کو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا اسی کے مطابق اس پہ احکامات بتائیں. اب جس طرح مردوں کو کہا گیا کہ تم نے جہاد بھی لڑنا ہے جب موقع آئے گا, تم نے جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے, اس کے لیے تم نے مسجد میں جانا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں عورتوں پر نہیں ہیں. اب مرد بھی کہہ سکتا ہے بھائی یہ ہمارے اوپر کون سی ٹینشن ڈال دی کہ ہر دفعہ مطلب جنگ ہو تو ہم ہی جائیں گے, یہ عورتیں جائیں. پھر جس طرح ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی کشتی ڈوب رہی ہو یا کچھ اور تو کہتے ہیں کہ جی سیو دا ویمن اینڈ چلڈرن فرسٹ. مرد کمپلین کرے بھائی وائی ناٹ سیو می, میری بھی تو دہشت گرد جو ہیں وہ کسی جگہ کو قبضے میں لیتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ عورتیں بچوں کو نکال دیتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فیمنسٹ موومنٹ یہ کہتی ہے کہ irrespective of whoever is a man or whatever, ہم نے جو ہے نا عورتوں کو ایک مقام پر لے کے آنا ہے جہاں پہ یعنی ان کی جو بایولوجیکل یا جس طرح بھی ان کی ایڈوانٹیج نہ بھی ہو وہاں پہ بھی لے کے جانا ہے. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں آفس اسپیس میں ایکوالٹی چاہیے, ہمیں یہاں ایکوالٹی چاہیے. تو اگر ایکوالٹی چاہیے تو پھر اکراس دا بورڈ ہم بات کریں, پھر پتھر توڑنے میں بھی آپ ایکوالٹی لے لیں, پھر کول میں جو ہے نا ورکرز میں بھی آپ لے لیں. آپ کو پتہ ہے 90% آف دا موسٹ ہیزرڈس جابز جو ہیں وہ اس وقت مرد کر رہے ہیں. لیکن اس میں عورت کے پاس چوائس بھی تو ہوگی نا, میں وہ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں بھائی, اس کی مرضی ہے, اس کو بھی یہ بھی تو رائٹ ہے. جی
تو دیکھیے اگر کوئی مائنر نہیں بننا چاہتی, یہ رائٹ نہیں ہے نا. صحیح دیکھیے, تو اگر آرمی کی ریکروٹمنٹ ہے اس میں تو جو انہوں نے کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے وہ تو سارا کا سارا مردوں کے کھاتے میں آ رہا ہے. تو ہمیں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ مرد ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ جاب کی ریکوائرمنٹ میں عورت ریکوائرڈ ہوتی ہے. جس طرح جتنی بھی فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر سیکٹر کی جابز ہیں اس میں عورتیں میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ ایکسل کرتی ہیں, اور زیادہ ہیں بھی. میں خود پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں, باہر بھی جاتا ہوں. میڈیکل کالجز میں اگر آپ ریشو دیکھیں آپ کو تقریباً 70% 30% ملے گا, یعنی 70% ویمن 30% مین. اسی طرح سے آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں آپ کو بالکل ریورس ملے گا, آپ کو ملے گا مرد زیادہ ہیں, بیکاز اسٹیم سبجیکٹس میں جو ہے نا مردوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. سو یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور جہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے بھی دیکھا کہ جہاں پہ انہوں نے فریڈم دیا کہ جو جہاں جانا چاہتا جائے, وہاں پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ عورتیں ولنگلی جو ہے وہ انہی پروفیشن میں جا رہی ہیں جہاں پہ ان کی اپنی نیچر زیادہ انکلائن کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے جو چیزیں اسلام بیان کر رہا ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کو دے کے کر رہا ہے, ویئر ایز دا ماڈرن ڈے فیمنسٹ موومنٹ جو ہے اس کا ایجنڈا اور موقف تھوڑا ڈفرنٹ. ہمارے کلچر میں پرابلمس کیا کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ لوگوں سے بھی ذرا کچھ رائے لے لیں. السلام علیکم سر, میرا نام ممونہ شہزاد ہے. سر جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ اگر ہم جاب سے ہٹ کے بات کریں کہ جابز وغیرہ ایک عورت کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اس بات کو ختم کرتے ہیں. کیا عورت کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کے حقوق مل رہے ہیں؟ آج عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, کیوں؟ کیا اسلام میں ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے؟ نہیں. کیا اسلام میں یہ کہیں کہا گیا کہ عورت پہ تشدد کرنا ٹھیک ہے؟ تو ایک عورت اٹھ رہی ہے, اگر ایک فیمنزم اٹھا ہے, ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پوائنٹ اٹھا ہی کیوں ہے. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ عورت اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں ہے, اسے اپنے ہی گھر میں وہ رائٹس حاصل ہے ہی نہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے تھے. یا ایک تشدد کہہ لیں, یا تعلیم کہہ لیں, یا اس کو شادی کا حق کہہ لیں, یہ تمام حقوق نہیں ملتے. لیکن اچھا ادھر ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ, لوگ اس کو پورٹری اس طرح سے کرتے ہیں کہ کیونکہ عورت مار کھا رہی ہے, عورت پس رہی ہے, تو وہ اسلام تو یہ نہیں کہتا. تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ عورت پسے. عورت اگر پس رہی ہے تو اس کا ریزن کچھ اور ہے, دیٹ از ناٹ مطلب ریلیٹڈ ٹو اسلام. یہ بھی ایک ادھر کلیریفیکیشن ضروری ہے. لوگ بڑا اس کو مسکنسیپشن اس کو لے کے چلتے ہیں کہ پاکستان تو مسلم ممالک میں آتا ہے اور وہ عورتیں مار کھا رہی ہیں اور عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے. اسلام نے کہیں نہیں کہا عورتوں کا ریپ کرو یا مار کھاؤ, ان کو مطلب مانے. ان کی بات بالکل درست ہے, 100% اگری کرتا ہوں میں ان کی بات سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا اس میں یہ چیزیں منع ہے جو انہوں نے سب ذکر کی ہیں. بات یہ وہ ہوتے نہیں, اور اس کا بنیادی وجہ یہ کہ ہم پورے معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین شروع سے پڑھایا ہو, سمجھایا ہو, تو پھر دیکھیں نا بچوں کی پرورش میں سب سے پہلا رول اس کی ماں کا ہوتا ہے. ماں کی گود سے بچہ پرورش پاتا ہے. اگر مائیں بچوں کی تربیت اس طرح کرے کہ بیٹا تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا, تو نے بہن کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اگر ماں ہی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کرے گی گھر کے اندر بچے کے ساتھ کہ بچے کو جو نا بیٹے کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور بیٹیوں کو ساروں کو ذلیل کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو سبلیمنل میسیجنگ تو کر رہے ہیں نا, کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہاری بہنیں ذرا لو کوالٹی میں ہیں اور اتنی اچھی نہیں ہے جتنے تم ہو, جسٹ بیکاز آف دا ورچو آف بیکاز یو بینگ اے مین. اینڈ لائک وائز جب وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ماں پہ تشدد کر رہا ہے, کل کو یہ بھی ایسا ہی بنا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو انٹرنلائز نہیں کیا. تو وہ اس پہ بھی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں پڑھا رہے ہو اسکولوں میں سیرت, کیوں لے کے آ رہے ہو عربی, کیوں پڑھا رہے ہو قرآن مت پڑھاؤ. جو ہو رہا ہے اب دیکھیں, اب جن ملکوں کی آپ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے جو ہے نا ویمنز رائٹ کے چیمپئن ہیں, سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے ریٹس انہی ممالک میں آپ کو ملتے ہیں. آپ دیکھیں, اور اتنا تشدد ہوتا ہے کہ جہاں پہ یعنی انسان نشے کی حالت میں گھر آتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, پیٹتا ہے اور ان کو ہسپتال پہنچا دیتا ہے, ایون ڈیتھ ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو تقریباً میں اسٹیٹس پڑھا تھا, تقریباً ہر منٹ 2 منٹ کے بعد نہ کوئی اس طرح کی وائلنس کا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ کرٹیکلی کوئی عورت انجر ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مرد جو ہے وہ گھر کے اندر فساد کریٹ کر رہا ہے, آپ پورے پاکستان کی عورتوں سے سروے کروائیں. میں آپ کو یہ ایک ٹاسک دے دیتا ہوں, ہوم ورک سمجھ لیں, استاد ہونے کے ناطے چلیں ہوم ورک ہے. آپ ایک سروے کروائیں اور یہ پوچھیں کہ تمام خواتین سے کہ آپ کی زندگی میں جو فساد کی جڑ ہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے. اچھا, یہ عورتوں سے پوچھیں. جی عورتوں سے سوال کریں. تو آپ کیونکہ میں یہ سروے نا اپنے طور پہ تو کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے اس کا جواب پتہ ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے نا, دیکھیں اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ چلو دنیا میں باہر یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے, یا یہ کہ چلو عورت کی دشمن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں مرد وہ غلط بات کر رہے ہیں ان کو کون موٹیویٹ کر رہا ہے اور ان کو اسلام کیسے روکتا ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے نا, جب اس کا نکاح ہوتا ہے, تو عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, عورت کا ساتھ ولی ہوتا ہے. اس میں بھی ویسے ڈیفرنس آف اوپینین ہے, لیکن تھوڑا سا ہے, لیکن زیادہ اسٹرانگ رہا ہے حدیث کے جو ہے نا مطابق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا نکاح نہیں ہوگا سوائے اس کا ولی ہونا چاہیے. ہاں, بٹ اس میں چوائس اس کی ہے نا, یہ تو نہیں ولی کر سکتا کہ میں نے کہہ دیا اس سے کر لو نکاح. بالکل بھی ایسا نہیں, یہ تو نہیں ہے نا, تاکہ کلیئر ہو عورت جائے. کی شادی اس کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی, اور ولی کا ہونا بھی ضروری ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب ایشو کیا, ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جب ایک لڑکی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اب وہ باپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے ہسبینڈ کے اوپر. اور جب ہسبینڈ کہہ رہا ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ
مجھے قبول ہے کہ میں اس کا اسی طرح خیال رکھوں گا جیسے آپ نے رکھا یا اس سے بہتر. جس طرح آپ نے اس کا خرچہ پانی اٹھایا میں اس طرح اٹھانے کے لیے مجھے قبول ہے, اور میں اس کی حفاظت کروں گا, اپنے سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا, مجھے قبول ہے. اور یہ ولی فار ایگزامپل لڑکی کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کے فیملی ممبرز ہیں, اس کے ماموں ہیں, چچا تائے ہیں, اس مرد کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا یہ لاوارث نہیں ہے, اس کے ساتھ پوری ایک فوج ہے, اور اگر یہ مرد تشدد کرتا ہے یا آؤٹ آف لائن ہوتا ہے, اس نے صرف ایک فون کال کرنی ہے کہ ابو میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر یہ پوری فوج آ جائے گی اس کا خیال کرنے کے لیے. تو یہ اسلامی معاشرے کی تعلیمات یہ ہیں, اور یہ پورا سسٹم فیملی کا جو ہے نا یہ بنا اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں نا ان کو مینٹین کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں, قطع تعلقی نہ کریں. تو جب آپ کا فیملی سسٹم سٹرانگ ہوگا نا تب یہ سارے معاملات آرام سے ریموو ہو سکتے ہیں. لیکن جب فیملی سسٹم سٹرانگ نہیں ہوگا, ہم لوگوں نے ویسٹ کی پیروی اس میں بھی کر لی, ہم کہتے ہیں جی نیوکلیئر فیملی, میاں بیوی اور بچے, اور پھر باقی کسی سے تعلق واسطہ کوئی نہیں, ہم نے فیملی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا, آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں ویسٹ جا رہا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں بیکاز دیر از نو ون ٹو لک آفٹر یو, آپ کے پیچھے کوئی ہے نہیں. اور چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکلی اسٹرانگر بنایا ہوا ہے, فزیکلی اگر جناب مطلب دیکھا جائے تو جہاں پہ آپ پاور اتھارٹی دیتے ہیں وہ چانس اس میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی پاور اتھارٹی کو رانگ ابیوز کر سکتا ہے. تو جب اس اتھارٹی کے اوپر یعنی ہسبینڈ کے اوپر بھی ایک اتھارٹی ہوگی نا کہ ابا جان میرے ابھی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ابھی چچا بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, بلکہ کئی ماموں ہیں اور کئی چچے ہیں اور کئی تائے ہیں اور کزنز کی تو لائن لگی ہوئی ہے. تو آپ ذرا حرکت کریں پھر دیکھیں وہاں سے فوج جو آتی ہے. یہ سسٹم ان بلٹ ہے. میں نے وہ لڑکیاں بھی دیکھی ہیں کہ جن کو ہسبینڈ تو مارتا ہی مارتا ہے, کیونکہ اس کے سارے سسرال والوں نے دیکھ لیا کہ اس کو اس کا ہسبینڈ مارتا ہے, تو اس کا سسر بھی اس کو مارتا ہے اور اس کا دیور اور جیٹ بھی اس کو مارتا ہے. اور اگر وہ مارتا ہے ان کے ساتھ کیا جائے؟ دیکھیں ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا پنشمنٹ ہونی چاہیے, بائی لیگل ایکشن بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف, جو یعنی فیملی سسٹم آپس میں جو بھی مسئلہ ریزالو کرتے ہیں. اور ایک لڑکی کو ہمیشہ یہ تو رائٹ ہے کہ وہ وہاں سے اپنا ایگزٹ لے, یہ تو نہیں کہ اب شادی ہو گئی ہے. ایگزٹ کا رائٹ بھی یعنی کہ لڑکی کو شادی کا رائٹ, شادی ختم کرنے کا رائٹ بھی وداؤٹ اینی ریزن ہے نا, کہ بھائی مجھے نہیں پسند ہے, اس کی شکل نہیں پسند ہے, بس مجھے نہیں چاہیے یہ شادی. نہیں, اس میں اس کے پاس جسٹ کاز ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی. جب وہ شادی میں جا رہی ہے اس کی مرضی پوچھی جائے کہ بیٹا ہوش و حواس میں فیصلہ کر لو قبول ہے یا نہیں قبول, تو وہ اسی لیے اپنی رضامندی کرتی ہے جی مجھے قبول ایکسیپٹیبل ہے. آگے جا کے کوئی شرعی مسئلہ نہیں, بھائی شرعی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں بھائی اس کو خراٹے لیتا ہے وہ مجھے نہیں پسند ہے. نہیں, یہ اس طرح کی ریزننگ نہیں ہو سکتی. آپ کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو چوائس دی تھی کہ اگر تمہیں نہیں پسند تو میں ختم کر دیتا ہوں, کوئی بھی چہرہ نہیں پسند ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں عورتوں کو نا یہ کہا کہ جب یعنی خاص طور پہ جب اس قسم کے فیصلوں کی بات آتی ہے تو ان کو مشاورت کہا کہ دو عورتیں آپس میں مل کے کر لیں. کیونکہ یہ اگر آپ خواتین سے بھی سروے کر کے پوچھیں نا, اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ایموشنز کے اندر نا کچھ چیز ایسی کہہ جائیں گی جو بعد میں ان کو ریگریٹ ہوگا کہ مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ یعنی ایک عورت جو ہے کبھی کبھار ایسا بھی کہہ دیتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اپنے جذبات میں کہہ دیتی ہے کہ جی مجھے اس سے آج تک کچھ خیر نصیب نہیں ہوئی. تو اس قسم کی جذباتیات کے اندر دیکھیں رشتہ ختم کرنے میں اسی لیے کہا گیا کہ اگر مرد بھی عورت کو نا مذاق میں بھی کہتا تھا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہے. تو اس کو کہا گیا کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا, مرد اپنے منہ سے ذکر ہی نہ کرے کہ میں طلاق دیتا ہوں یا تمہیں چھوڑتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ریزن ایسا ہے جو اس لڑکی کو تو لگ رہا ہے بڑا, باقی دنیا کہہ رہی نہیں بڑا نہیں ہے, تو بھائی جس کی زندگی ہے اسے فیصلہ کرنے دو نا. وہ اپنا جو بھی معاملہ ہے, راجہ صاحب کو اگر وہ ریزن برا نہیں لگ رہا یا اویس کو نہیں لگ رہا, لیکن اگر جس کی شادی ہوئی ہے اس کو برا لگ رہا ہے تو رائٹ تو اس کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیے وہ ریزن ایسا ہونا چاہیے جو کہ شریعہ کے اندر وہ ریزن اس کے لیے ویسا ہے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے نہیں ہوگا, ہمارے لیے غیر شرعی نہیں ہوگا, ہمارے لیے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی, بٹ شی ہیز دا رائٹ ٹو چوز. دیکھیں وہ پھر اس کو یعنی شادی سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ بعد میں انسان کہتا ہے شادی ہوئی بعد میں نظر آیا ریزن. دیکھیے اگر شادی سے پہلے تو مثال کے طور پہ خراٹوں کا نہیں پتہ لگ سکتا, تو وہ آپ جو ہے نا انفارمیشن لے سکتے ہیں. میرے خیال تو پوری فیملی کو ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن the reason for separation can be anything. نہیں, بٹ دیٹ ریزن اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں, الحکیم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا نا اس میں اللہ تعالیٰ فیملی کو بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے طلاق ہونا یا یعنی خلا ہونا یہ وہ چیز ہے جو کہ ہے تو جائز ہے, لیکن شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کے اوپر ہم اویس والا اور میرا جو ہے وہ والا ہمیں ابھی بھی وہ کلیئر نہیں ہوا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ بات کیوں کی تھی. کون سی بات؟ کہ اگر تمہیں اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں پسند تو میں تمہارا بھی یہاں پر نکاح ختم کر دیتا ہوں. نہیں, شکل کی بات نہیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ بیسیکلی یہ کہا تھا کہ عورت نے کہا تھا کہ میری شادی میرے ابا جان نے زبردستی کرا دی ہے, یعنی میری زبردستی کی شادی ہو گئی ہے اور میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں, تو اب مجھے بتائیں کہ میں اس میں کیا کروں. تو نے کہا اگر تم کہتے ہو میں ابھی کینسل کرتا ہوں, کیونکہ تمہاری شادی جو ہے وہ ٹیکنیکلی تمہاری مرضی کے بغیر ہوئی ہے, جبرن تھی, تو مرضی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے. اب آتے ہیں آپ. جی السلام علیکم. آپ کا کوئی اور کوسچن تو نہیں ہے, کوئی کنفیوژن, کوئی پریشانی پوچھ سکتی ہیں. آج ہم نے راجہ صاحب کو ابھی انہوں نے بولا نا جس طرح کہ اگر عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اپنے گھر میں تو ان کو سزا ملنی چاہیے, یہاں پہ سزا کون دیتا ہے؟
कोई नहीं, ये तो हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये है कि कौन करेगा ऐसे। रिलीजन तो कहता है कि भाई वो शख्स जो है वो गलत है और उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। बात यही है, फेमिनिज्म स्टार्ट क्यों हुआ था उसकी पहली मेन वजह तो यही बनती है ना कि नहीं हो रहा यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो रही। तो वो तो इसलिए स्टार्ट, देखें दीन इस्लाम ने भी तो बच्चियों को आकर जिंदा दरगोर होने से ही बचाया ना, वो तो दफना रहे थे बेटियों को। जब हमारे पास लॉ इस्लामिक मौजूद है, लॉ है, फिर हमें फेमिनिज्म की क्या जरूरत है? हमारे पास उससे बेहतर वाला मौजूद है। तो बात यही बनती है ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही ना, इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? बैकवर्ड एरियाज में हम दीन आजकल हमने दीन अपने हिसाब से बनाया, तो हम ये क्यों नहीं कह रहे कि फेमिनिज्म इंप्लीमेंट करने की जगह इस्लाम इंप्लीमेंट कर दो? इस्लाम इंप्लीमेंट करेगा कौन? इस्लाम इंप्लीमेंट करते मसला हल हो जाएगा। हम कह रहे हैं फेमिनिज्म इंप्लीमेंट करो। अगर आज के रीसेंट टाइम्स में फेमिनिस्ट की जो इतनी स्ट्रांग मूवमेंट है जो वेस्ट से चल रही है, अगर वो हमारे लॉज को इंप्लीमेंट कराने में मदद नहीं फराहम कर सक रही, तो फिर तो हम जस्टिफाइड हैं पूछने में कि भाई फेमिनिज्म क्यों ना इंप्लीमेंट कर जो ना वैसे भाई एक सवाल ये भी है कि अब फेमिनिज्म को कौन इंप्लीमेंट करेगा? ये भी सवाल है, फेमिनिज्म को कौन इंप्लीमेंट करेगा? कौन इंप्लीमेंट ही करना है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर इंप्लीमेंट करना है तो इस्लामिक सजाएं इंप्लीमेंट हो रही तो फेमिनिज्म की क्या, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो इस्लाम आपको ऑफर नहीं कर रहा जो फेमिनिस्ट आपको नई चीज दे रहा है? हां, कोई नई चीज हो रही, बताएं। मेरा नाम अर्शिया मानूर है सर। मेरा बेसिकली यही क्वेश्चन था कि हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करें। जैसे कि अब हम कहते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो रियासत मदीना बन रहा है या हम बनाएंगे, तो वहाँ पे तो औरतों को उनके राइट्स दिए जाते थे, तो इधर क्यों नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, ये सवाल। देखिए, कोई भी कानून दुनिया में आप जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे बात आ जाती है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, उनको एक्शन लेना चाहिए। हम लोग बाहर जब जाते हैं तो कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे तो जो है ना वो जो मर्जी चाहे ट्रैफिक लाइट फिजिकली तोड़ देते हैं, यहाँ तोड़ देते हैं, सर उल्टा रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। रॉन्ग वे आ रहे थे। मैं एक दफ़ा फैसलाबाद में गुजरा था तो वहाँ से एक साहब जो है ना वो रॉन्ग वे आ रहे थे, तो मैं हैरान होकर देख रहा कि ये रॉन्ग वे, और उन्होंने आपको ही सुनाई भी होगी बातें। मुझे कहते हैं तुम किधर जा रहे हो? मैं हैरान था कि सुभान अल्लाह, कमाल हो गया भाई। तो हमारे यहाँ तो ये आलम है। तो देखें, जहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जो भी उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं ना, वो उनके ऊपर अमल भी करते हैं, और जो उनको ब्रेक करने वाले हैं उनको फौरन पकड़ लेते हैं। ये सऊदी अरब वगैरह में औरत पे हाथ उठाने की सजा वगैरह है क्या? देखिए, अगर आप जिस तरह किसी पे भी वायलेंस करते हैं, आप किसी के ऊपर भी वायलेंस करते हैं, किसी को आप जख्मी कर देते हैं, वो तो केस बन जाता है आपका, सीधे सीधे केस है वो। अब इसी तरह से कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ बाप जो हैं, या माँ या बाप में से कोई भी बच्चे पे जुल्म कर रहा है, ये भी केस बनता है आपका। बच्चे को इतना मार दिया आपने कि बेचारे को आपने लहू लुहान कर दिया। ऐसे वाकयात आते हैं, कभी अपनी नौकरानी पे कोई बंदा ऐसा टूट पड़ता है। तो ये लॉज तो मौजूद है। बात यह कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जब एक दो को पकड़ेंगे ना और मिसाल बनाएंगे, फिर जाके सिग्नल। हमारे यहाँ पे तो वो गलत मिसालें भी आ जाती है ना कि कोई वो थे बड़े जो कहते थे कि जी हल्का पुल्का तशद्दुद कर लें खवातीन पर, तो ये तो, और वो तो इस्लामिक अथॉरिटी के तौर पर हमारे सामने आते हैं ऐसे फिगर। तो जब ये होगा तो फिर तो मसला होगा। बिल्कुल, जबकि इस तरह की चीजें तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऑपोजिट। इस्लाम तो नहीं कहता ये कि हल्का फुल्का तशद्दुद करते रहो खवातीन के ऊपर, गलत बात है। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयला अशरफ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमें तो पहले से अपने हकूक़ बता दिए गए हैं इस्लाम ने। जैसे कि हमारे पास रिसेंटली कोई प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, उसमें स्लोगन्स बहुत अजीब थे जो कि फीमेल्स ने उठाए हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि इस्लाम ने जो चीज़ें हमें बता दी हमें उसको फॉलो करना है। जब आपको इस्लाम ने जो सारी चीज़ें बता दी हैं वो सारी मिल रही हैं? जी मिल रही हैं। और अगर हम हकूक़ की बात करें तो हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे हकूक़ और भी हैं जिनके लिए हमें लड़ना पड़ता है, ना सिर्फ कि सिर्फ अपने ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए लड़ें। सो एक मर्द के बगैर तो एक औरत नामुकम्मल है, ये तो इस्लाम भी हमारा कहता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि तो औरत के बगैर मर्द भी नामुकम्मल होगा फिर, जाहिर है। लाइक बात है, वाइस वर्सा, ये कहना जरूरी है। देखें ये दोनों देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, हाँ, वरना वो ऑडियंस कहेगी, वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे भाई आपने मर्दों की साइड नहीं ली। सही। तो यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, कमेंट था ये आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा है। आई एम डूइंग बैचलर्स इन सोशल साइंसेस हेल्थ एंड आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल। अच्छा, क्या बात है, कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं पहले ये बताएं? बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन। सो क्योंकि पाकिस्तान में इतनी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती फीमेल्स के लिए, तो आई वुड लाइक हिम टू टेल अस के इस्लाम में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या जबरदस्त अब आया ना सवाल। क्या बात है, स्पोर्ट्स राजा साहब करें जी। देखिए, जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है तो इसमें कोई इस्लाम में ममाने तो नहीं कि आप फिजिकल एक्टिविटी, हाँ बस औरतों को ये कहा गया कि जो हिजाब और पर्दे के अहकामात हैं उसके अंदर रहते हुए वो चीज़ की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा के साथ रेस भी लगाते थे, सबको ये बात मौजूद है, जो है ना मतलब मालूम है। और इसमें हम लोग खुद भी, हम अपने प्लेटफॉर्म से, जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कोशिश भी करते हैं कि ख़वातीन के लिए बाकायदा तौर पर ऐसी एरियाज़ बनाए जाएँ जहाँ पर वो स्पोर्ट्स भी खेलें, एंजॉय भी करें, और उनको अपनी
پوری پرائیویسی بھی مل جائے, جہاں پہ کوئی بیچ میں مداخلت نہ ہو, جہاں پہ کوئی چھیڑخانی نہ ہو, جہاں پہ وہ بالکل ہر قسم کے سپورٹس میں انگیج کر سکیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ یہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر ماشاءاللہ کوئی بھی سپورٹ کھیلنا چاہتا ہے, لڑکیوں کو بالکل انکریج کرنا چاہیے. ہزاروں قسم کی گیمز ہیں, سپورٹس ہیں جو وہ کھیلیں, اور بالکل بے فکر ہو کے کھیلیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا اس طرح سے نہیں ہے, چھیڑنے والا, تنگ کرنے والا, ہراس کرنے والا, وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں اپنی سپیسز, سیف سپیسز دی جائیں جہاں پہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر سکیں. تو آئی تھنک اس کو بالکل ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسا آپ کو کبھی جو ہے وہ اسپورٹس کھیلتے ہوئے کہیں کسی قسم کی ایشوز کا سامنا کرنا پڑا؟ موسٹ لائکلی میں لائک آئی بین پلینگ لائک فار لائک 1 year نا, تو آئی فیس مینی ایشوز, کیونکہ مجھے کافی ٹائم لائک کلبس چینج کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح سے, کیونکہ لائک آپ کے پاس سیپریٹ جو ہوتا ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ پلے کر سکو, تو یو کائنڈ آف فیس اے لاٹ آف پرابلمس. تو اس میں ہماری بے پردگی اور اس طرح کے پرابلمس بھی آتے ہیں جس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم نے کھیلنا ہے, اگر ہم بہت پیشنیٹ ہیں, تو پھر ہمیں اسی چیز کے اندر کھیلنا پڑے گا, ہم اپنے لیے کچھ مانگ نہیں سکتے. تو آئی گیس یہ ہمیں حکومتی لیول پہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ سیپریٹ جو ہے ان لوگوں کو الاؤ کریں, اور ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز ہوں کہ ہم جو ہے سیپریٹ اپنی پریکٹسز کریں اور اپنا ملک کا نام روشن کریں. یہ ہونا چاہیے نا. بالکل. اب یہاں پر خواتین جو ہیں وہ چاہتی بھی ہیں یہ کام کرنا, اسپورٹس میں انگیج کرنا, اور ریلیجن بھی جو ہے وہ ان کو منع نہیں کر رہا. ہم ان کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں کر رہے. یہ فیسیلیٹیشن دے دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کیا کیا کمالات کرتی ہیں. اچھا, ایک اور پرابلم بھی جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جیسے جملہ کہا کہ جی آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں, جو چاہیں آپ کریں, بس جو پردہ ہے اس کا خیال کر لیں. یہ اس طریقے سے بتایا بھی نہیں جا رہا ہوتا. وہ زیادہ ایمفسس اسی پہ, نہیں یہ تو تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور تم یوں کرو گی تو یہ ہو جائے گا. وہ جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ عالم کی بیٹی اب کرکٹ کھیل رہی ہے, اور ریلیجن کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ, مینٹین یور پردہ. جی دیکھیں, جب میں انگلینڈ میں بھی تھا, آسٹریلیا میں بھی, اور میں دیگر ملکوں میں بھی ٹریول کی, ساؤتھ افریقہ میں بھی, وہاں پہ اسلامک جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ میں نے ایک امیزنگ چیز دیکھی, اور وہ یہ دیکھی کہ باقاعدہ طور پر لڑکیوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہم نے علیحدہ سے سیلف ڈیفینس کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں اور سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ ہے. اب اس کا امیزنگ رسپانس ہے. یعنی لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر کوئی فیمیل انسٹرکٹر ہوں گی جو ان کو پراپر مارشل آرٹ سکھا رہی ہوں گی, اور ان کو پریکٹس بھی کرواتی ہیں, سب کچھ کراتی ہیں. اور پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایٹ دی اینڈ آف جب ان کا کورس کمپلیشن ہوتی ہے 1-2 سال بعد, تو ان کو نا وہ ایک بورڈ توڑنے کے لیے نا وہ جو ہے وہ چیز دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ پھر بورڈ توڑ دیتی ہیں, اور بورڈ توڑ کے نا پھر وہ اکثر اوقات خواتین جو ہے نا وہ اپنے بیڈ روم میں لگا دیتی ہیں, اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ دیکھ لو یہ میں نے بورڈ توڑا ہے, میں سب نہیں توڑ سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جب ہم بات کرتے ہیں ہراسمنٹ کی اور چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری خواتین کو سب سے پہلے ٹریننگ ملنی چاہیے سیلف ڈیفینس کی. خاص طور پہ کوئی ایسا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو ان کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنی بچیوں نے سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لی ہے کسی بھی قسم کی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا. 2. اچھا, 1 2 3 4 5 نے نہیں لی ہے, تو بھائی لینی چاہیے, یہ بھی اپرچونٹی ملنی چاہیے. آپ کی طرف آتے ہیں. میرا نام عروج انور خان ہے اور میں BS پولیٹیکل سائنس کر رہی ہوں, اور میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے. کیا بات ہے, آپ ایک علاقہ ایسا آپ کا ماشاءاللہ. جی, میرا کوئی سچ کویشچن نہیں ہے, میں کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. جو ماڈرن فیمنزم ہے وہ ایکول رائٹس کی بات کرتی ہے اور ایکول ٹریٹمنٹس کی بات کرتی ہے, لیکن اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, میں اور میرا بھائی ابو کے ساتھ سودا لینے جاتے ہیں تو جو باری ہوتا ہے وہ بھائی کو ملتا ہے. وہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ابو جو باری چیز وہ دیتا ہے. اکارڈنگ ٹو فیمنزم ہم دونوں کو ایکول چیزیں لینی چاہیے, لیکن اس میں پھر ہم فیمنزم. بھائی آپ کو چھوٹا ہے؟ بھائی جی مجھ سے چھوٹا ہے, لیکن قد میں وہ مجھ سے بڑا ہے. تو بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بھائی کو ہی ہم زیادہ ذمہ داری دیتے ہیں, ہیوی چیزیں بابا دیتے ہیں, اور ہمیں جو کہتے ہیں خیر تم لائٹ چیزیں لو, تم اچھی چیز, تو وہ سب ہمارے لیے ہوتا ہے. دیکھیں وہ پریویلیج جو کہ جاتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے تو مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی. میں تو فیمنزم کا قائل ہو گیا ہوں نا آج, میں کہتا ہوں فیمنزم ڈال دو تاکہ پلٹ گیا یہ, میرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل. تو اصل میں دیکھیں جو انہوں نے بات کی بڑی خوبصورت مثال ہے یہ. اصل میں ہمارے یہاں پہ بھی نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جس طرح نظام کریٹ کیا نا اس طرح ہو ہی جاتی ہیں, چاہے جتنی مرضی ماڈرن سوسائٹی ہو جائے. دیکھیں گھر کے اندر اگر کسی کو کوئی نلکا خراب ہو جائے, گیزر خراب ہو جائے, اینٹینا نہیں ٹھیک کام کر رہا, تو کون چڑھے گا اوپر جا کے؟ ہمیں ہی جانا پڑے گا. اچھا گھر کے اندر کوئی زہریلا سانپ آ گیا, ٹھیک ہے, میں جاؤں مارنا جا کے. اچھا ویسے ادھر راجہ صاحب بڑے رسپیکٹ کے ساتھ, زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایکسیپشن کی بات نہ کریں, ایکسیپشن نہیں, میں نے آگے کہا نہیں کوئی. مطلب ٹھیک ہے, لیکن چپکلی سے مرد بھی ڈر سکتا ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے بالکل, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے. میں زیادہ تر کی بات ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اچھا دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر جس طرح کوئی صفائی ستھرائی والے کام ہوتے ہیں, بناؤ سنگھار والے کام ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ بائی ڈیفالٹ بیٹیوں کو دیے جاتے ہیں کہ جو نا بیٹا گیسٹ آ رہے ہیں آپ ایسا کرو جا کے نا ڈائننگ روم کو ذرا سیٹ اپ کر دو. بیٹے کو نہیں کہا جائے گا, بیکاز اصل میں نا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ
ताला ने औरतों को एक खास मिजाज दिया, मर्दों को एक खास दिया, और इसके बारे में मैं खुद नहीं कह रहा, डॉक्टर जॉन ग्रे की पूरी रिसर्च इस पे मौजूद है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों मर्द और औरत का थिंकिंग प्रोसेस भी डिफरेंट है। और असल में मर्द जो है ना, दे आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स, ठीक है, एंड वुमेन आर अट्रैक्टेड टू पर्सन्स। तो मर्दों को, बच्चों को छोटी उम्र से आप देख लें, कोई सोशल कंडीशनिंग नहीं है, गन्स, कार्स, टॉयज, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स वगैरह इनका शौक होता है। लड़कियों को बाय डिफॉल्ट टेडी बेयर्स, डॉल्स, ऐसा की चीजों का। और फिर वो बड़े होते हैं ना, वो जो माँ की ममता भी इसी तरह से निकल के आती है, बाप के अंदर वो उस तरह की चीज पैदा नहीं होती, ऑल्दो वो फिर प्रोवाइडर और केयर गिवर बनता है। सो जो निज़ाम इस्लाम हमें देता है ना, उसमें दोनों के जो डेवलपमेंट है, दोनों की जो एग्जिस्टेंस है, उसको देखते हुए बताता है कि तुमने माशरे में यूं चलना है और दोनों ने मिल के साथ रहना है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, तब जाके सोसाइटी और माशरा वजूद में आएगा। बिल्कुल सही है। ये है हमारी जो गुफ्तगू, इसका सबसे अहम और एंडिंग नोट कि अगर दोनों मिलकर साथ चलेंगे तो ही बात होगी। और जो मैंने कहा था ना कि मैं फेमिनिज्म का कायल हो गया, तो ये अजराए मजाक बात थी। मैं हमेशा से निकलेगा इसके ऊपर छोटा, लेकिन यहाँ पे हम क्लैरिटी दे दें कि हम हर उस शख्स के साथ हैं जो कि ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, हर एक के लिए हम खड़े हैं, हम आवाज उठाएंगे, प्रोग्राम में आना है प्रोग्राम में लेकर आएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं, हर चीज का कुछ कवायद होते हैं, कुछ जवाबित होते हैं। आउटराइटली दुनिया में कहीं पर एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, और मैं उसके लिए एडवोकेट नहीं करती। और जो रूल्स हमें रिलीजन ने दिए हैं, हमारे दीन ने दिए, इस्लाम ने दिए हैं, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जानवरों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वो सबसे बेहतरीन है। उसके आगे कोई और इज्म आ जाए ना, तो वो इज्म हमेशा कमतर ही रहेगा। इस्लामिज्म तो खैर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, लेकिन ये कि इस्लाम से ऊपर कोई और चीज़ जा नहीं सकती, उसने तमाम सोल्यूशन दे दिए हैं। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।